अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर बड़ी सतह पे अफ़गान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन को मज़ीद वक्त देने के लिए और इनको बतदरीज वापस भिजवाने के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त की है, पाकिस्तान से मुतालबा किया है। जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, पहली बार एक बड़ी सतह पे पाकिस्तान से जो है वो मुतालबा किया गया है वज़ारत ख़ारजा की सतह पे। दूसरा नाज़रीन, इमरान ख़ान ने जो कहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है, उसको दुश्मन ना बनाया जाए। नाज़रीन, इस पे थोड़ी बात करेंगे, रोशनी डालेंगे। और साथ चौकी पे जो है वो दोबारा अफ़गान तालिबान ने काम शुरू कर दिया है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से, देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपनी कीमती आरा से जो आपके ज़हन में है, आपके ख़यालात हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह करें। नाज़रीन, एक पहले बात कर लेते हैं इमरान ख़ान ने, शॉर्ट बात कर लेते हैं उस पर कि इमरान ख़ान ने इस टाइम पे जो कौमी सलामती कौंसल का इजलास था, एक तो उसमें शिरकत नहीं की, साथ ही जो कौमी सलामती कौंसल में जो फ़ैसले हुए हैं उसकी तायीद नहीं की। और ये जो एक अलहदा से उन्होंने एक लाइन ले ली है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों का। इस टाइम पे मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकाने मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान ही पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा कर रहा है। उसकी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान है। जबकि वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि हम इन ठिकानों को जो है वो अफ़गानिस्तान में निशाना बनाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी पैदा कर रहे हैं। इमरान ख़ान का ऐसे मौके पे कि अफ़गानिस्तान को बिला वजह दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। वो हमारा एक दोस्त मुल्क है, वो दुश्मन है ही नहीं, आप उसको दुश्मन क्यों बना रहे हो। तो मेरे वक्त में जो है दहशतगर्दी नहीं थी, दहशतगर्दी में इजाफा गलत पॉलिसियों का नतीजा है और अफ़गानिस्तान के साथ बिला वजह की दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। ये इमरान ख़ान का बयानिया है जो इस टाइम पे हट के है। इसलिए नाज़रीन, हम अपने मौक़िफ़ में, हमने इससे पहले जो अपनी व्लॉग में डिटेल से बात की थी, बाज़ दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया था। देखिए, जब आप इतना बड़ा सिक्योरिटी का मसला आपका होता है इंडिया के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ या किसी और मुल्क के साथ, कि इस हद तक आपके मुल्क में दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए तमाम तर सियासी जमातों को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस तरह किया, मौजूदा हुकूमत ने इमरान ख़ान को माइनस करने के लिए कि वो मीटिंग में ना आए, उसके लिए जॉइंट सेशन बुला लिए। तो जॉइंट सेशन जब आपने बुला लिए है तो फिर भी आपने जो 7-8 रुकनी कमेटी थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें जो है इमरान ख़ान से मिलने दिया जाए। आप लोगों ने उसको मिलने भी नहीं दिया। जॉइंट सेशन में इमरान ख़ान के पार्टी रहनुमाओं को इमरान ख़ान से जेल में मुलाकात करने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी, इमीडिएटली उसी टाइम दे देनी चाहिए थी। और ये सलामती कौंसल का अगर इजलास है, इसको 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू रखना चाहिए था ताकि तमाम तर सियासी जमातें, आप उसको दावत देते। अब जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी है, इस टाइम पे असम्बली में नहीं है, तो क्या उसको आप बाहर रखेंगे? इस तरह अख्तर मेंगल हैं, वो नहीं आना चाहते थे, हुकूमत का काम था उसको राज़ी करना, लेके आना। अब्दुल मालिक बलोच साबिक वज़ीर आला रहे हैं, बड़ा अहम रोल है उनका, उनको राज़ी करना चाहिए था, उनको ले आना था। इसी तरह दीगर जो रहनुमा हैं बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के, तो जिन अज़ला में, स्पेशली जिन अज़ला में दहशतगर्दी है, शिद्दत पसंदी है, उनके MNAs को साथ बिठाते, उनसे सजेशन लेते, उनसे मशवरे लेते, सीनियर पॉलिटिशियन से मशवरे लेते। यहाँ पे तो सिर्फ कौमी सलामती इजलास में कह दिया गया है, 6 घंटे का सेशन था, उसमें बातचीत कर दी गई है और बस ये फैसले हो गए। इसके मुकाबले में टाइम देना चाहिए था। दूसरे सेशन में फिर ये लोग बोलते कि जी क्या करना चाहिए, मेरा ये मशवरा है, दूसरा फिर ये मशवरा देता, पार्टी के मेम्बरान मशवरा देते। बहरहाल जो भी हुआ पाकिस्तान के मफाद में अच्छा नहीं है। तमाम तर सियासी जमातों को कौमी सलामती कौंसल में तमाम तर इख्तियारात जो है वो अपनी फ़ौजी इदारों के पीछे खड़ा होना चाहिए था। इसमें तहरीक इंसाफ को, अचकज़ई को, अख्तर मेंगल को, तमाम तर सियासी जमातों को, स्पेशली ANP ने वहाँ पे शिरकत भी की और इन कैमरा इजलास के बाद पूरी कार्रवाई जो है वो शेयर कर दी है। तो फिर इन कैमरा इजलास का फ़ायदा क्या था? उस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने तमाम तर चीज़ें शेयर कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी कल एक टॉक शो में बैठ के जो है नदीम मलिक के प्रोग्राम में, उधर भी जो है वो उन्होंने भी कुछ बातें कर दी है। उधर फैसल वाडा है, उन्होंने भी थोड़ी। तो इन कैमरा इजलास का मतलब क्या था? सारी बातें तो बाहर आ गई हैं, हर पार्टी अपनी तरफ से कर रहा है और वजाहतें दे रहा है कि हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, हमने ये कहा है, हमने ये कहा है, हमने ये नहीं कहा है।
اس لیے آل پارٹی کانفرنس کو بلانا چاہیے تھا, اے پی سی ہونی چاہیے تھی. اے پی سی میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھاتے, ان کے سربراہان سے بات کرتے اور ایک مکمل مینڈیٹ دیتے اپنے سیکیورٹی اداروں کو, تو وہ ملک کے لیے بڑے فائدہ کا ہوتا. اب اگر آپریشن بھی کہیں پہ ہوتا ہے, پوری جو پاکستان ہے, پوری عوام اپنی اداروں کے پیچھے کھڑی ہے, مگر یہاں پہ سیاسی جماعتیں پھر دوغلا پن کریں گی اور پیچھے ہٹ جائیں گی. تو یہ ایک کنسنسس کے ساتھ تمام, یہ حکومت کی ذمہ داری بیسیکلی بنتی ہے کہ وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو راضی کرتی اور اس میں بٹھاتی, ایک راستہ نکالتی. ایسا نہیں تھا جس طرح یہ موجودہ حالات سے ہیں. بہرحال عمران خان کا جو بیان ہے وہ ٹوٹلی ہٹ کے ہے اس سے. جو پالیسی پاکستان نے لی ہوئی ہے, عمران خان اس پالیسی کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس کی سیاسی جماعت بھی اپوزٹ چل رہی ہے اور جو تمام تر سیاسی جماعتیں پھر ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں اور عمران خان دوسری سائڈ پہ ہو گیا ہے. اور جو عمران خان جو بات کر رہے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کا وہ تھوڑی بہت قریب ہیں عمران خان کے. دوسرا ناظرین, افغان مہاجرین کے حوالے سے جو بات تھی کہ افغان مہاجرین کو جو پاکستان نے ڈیڈ لائن دی ہے 31 مارچ کی, کہ 31 مارچ تک اے سی سی کارڈ والے صوبے سے, ملک سے نکل جائیں, اس کے بعد وہ غیر قانونی تصور ہوں گے. سرکار کی کل کی رپورٹ کے مطابق 8,45,500 افراد جو ہیں وہ اے سی سی کارڈ والے ہیں, جبکہ اس سے پہلے ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ 1.3 ملین کی ڈیٹیل دی گئی تھی اور پی او آر کارڈ والے پروف آف رجسٹریشن کا 1.4 ملین کی ڈیٹیل دی گئی تھی, اور غیر قانونی جو ہے وہ 5 لاکھ کا بتایا جا رہا تھا, وہ جو اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. تو ناظرین, افغان مہاجرین کو 31 مارچ کے بعد غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا اور ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا, بے دخل کر دیا جائے گا. پھر کریک ڈاؤن ہوگا, ان کے گھروں پہ تلاشیاں ہوں گی, ان کو پکڑا جائے گا, اس کے بعد ان کو سیدھا ڈیپورٹ کیا جائے گا. ناظرین, ساتھ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں, مولوی عبوری حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی, انہوں نے پاکستان سے ایک افطاری میں جو ضیافت کے دوران کابل میں مقیم سفیروں کے سفارتی مشنز اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں سے افغانستان میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ساتھ اس نے کہا ہے بیچ میں کہ پڑوسی ممالک جو ہے پہ زور دیا ہے کہ پناہ گزینوں کے انخلاء کے عمل کو بتدریج آگے بڑھائے اور وقت دیا جائے. مزید افغان مہاجرین کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑے کو بھجوائے جائے تاکہ وہاں پہ وہ بھی مینج کر سکیں. یہ وزیر خارجہ کا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا اور ہم اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ مثالی تعلقات بنانا چاہتے ہیں. ہمارے پڑوس میں جو 4-5 ممالک ہیں سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, تاجکستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ جو ہے ہم وہاں پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ وزیر خارجہ کا کہنا تھا. ایک بار پھر جو ہے انہوں نے پاکستان سے افغان مہاجرین کے لیے وقت مانگا ہے, مگر ناظرین پاکستان میں افغان مہاجرین کا ایک ایسے ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی میں کافی اضافہ ہوا ہے, اور اس شدت پسندی کا جو زیادہ تر جو شعبہ کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے پاس رپورٹس ہیں انٹیلیجنس بیسڈ کہ یہ افغان حکومت جو ہے افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے افغانستان میں ان کے شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں. تو جو شدت پسندی ہو رہی ہے اس میں جو ہے افغانستان ملوث ہے. امریکہ کا اسلحہ ان کے ہاتھ میں کیسے آ گیا تمام تر شدت پسندوں کے پاس, اور بلوچستان میں ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ, حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ, اور وہاں پہ جو ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ساتھ ان کے پاس بھی جو ہے جو بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی ہے ان کے پاس بھی امریکی اسلحہ موجود ہے, اور ان سنائپر گن سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بنایا جا رہا ہے. ناظرین, اگر بات کی جائے امریکی اسلحے کی تو بلینز آف ڈالر کا جو اسلحہ چھوڑا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے چھوڑا گیا ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور اگر صحیح بات کی جائے تو وہ اسلحہ پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے. نائٹ گگل جو استعمال کرتے ہیں 1 کلومیٹر میں سنائپر گن سے سیکیورٹی فورسز کو ہٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہے. اس لیے پاکستان کی سیکیورٹی فورس خیبر پختونخوا میں رات کے ٹائم میں جنوبی اضلاع میں ان شدت پسندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری افواج کے ہماری جو پولیس ہے ان کے پاس AK-47 رائفل وغیرہ ہوتی ہے اور ان کے پاس 1 کلومیٹر سے وہ نائٹ گگلز میں ہماری پولیس کو نشانہ بناتی ہے. کئی چوکیوں پہ حملے ہو چکے ہیں, کئی تھانوں پہ حملے ہو چکے ہیں, کئی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. پولیس نے بھی کافی حد تک مقابلہ کیا ہے. ایک بہادر جو وہاں پولیس ہے کہ انہوں نے اتنی ہمت کی ہے کہ اس اسلحے کے ساتھ, امریکی اسلحے کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں.
تو ایک بڑا جو ہے سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اپنی جان کی قربانیاں بھی دے رہی ہیں. اور اس ٹائم پہ افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ غیر قانونی افغان مہاجرین زیادہ تر پاکستان میں موجود ہیں، جس کے بعد پاکستان کی جو حالات ہیں سیکیورٹی کی وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے. اور بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے، یہ جو افغان مہاجرین سارے بائی خفا ہو رہے ہیں، لیگل اور انلیگل. افغانستان کے حالات ابھی ٹھیک ہیں، اس لیے پاکستانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں اب حالات ٹھیک ہو گئے تو ان افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جائے. اور پاکستان کا جو بڑا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ جو 8 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ جتنے بھی ہیں پاکستان کے حساب سے 5-8 لاکھ ہیں جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتائیں جہاں پہ ڈاکومنٹ نہ ہو اور وہاں پہ لاکھوں لوگ ہوں. یہ صرف پاکستان ہے. اب ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ان کو ملک کی کسی بھی شدت پسندی کارروائیوں میں، دیگر کارروائیوں میں ملوث پائے جا سکتے ہیں، سہولت کاری ان کی کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا، اس لیے پاکستان چاہ رہا ہے کہ مکمل طور پہ ویزے کے تحت جو ہے اب تمام تر لوگ جتنے بھی ملک میں غیر ملکی پاکستان میں آتے ہیں، اشارہ افغانستان کی طرف ہی ہے، کیونکہ پاکستان میں 99% جو ہے وہ افغان مہاجرین ہیں. یہاں پہ کوئی امریکن، آسٹریلین، برطانیہ کے لوگ تو نہیں رہ رہے. افغانستان میں 40-45 سال جنگ ہوئی ہے، اس لیے 1978 میں، 1980 میں، 82 میں، 90 میں، 92 میں، پھر طالبان کی جو گورنمنٹ آ رہی تھی 1996 میں، اس سے پہلے جو ہے، اس کے بعد جو ہے 2000 میں، پھر دوبارہ جو 2001 میں دوبارہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی، پھر جو ہے افغان مہاجرین آئے. اب یہ دوبارہ جو گورنمنٹ آئی ہے افغان طالبان کی، پھر لاکھوں لوگ آ گئے. تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ پاکستان میں مقیم ہے. اس میں غیر قانونی افراد بہت ہیں اور پاکستان نے بوجھ بہت برداشت کر لی ہے. افغان ہمارے بھائی ہیں. حالات جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان کا حالات جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے پاکستان نے افغان مہاجرین کو جو ٹائم دیے 31 مارچ کے بعد تمام تر ACC کارڈ والے غیر قانونی تصور ہوں گے، اور جو POR کارڈ والے ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے وہ جون میں ان کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی، یہ جون 2024 میں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، سال 2025 جون. اب جون کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی ان پروف آف رجسٹریشن والوں کو، اور جولائی میں 1 جولائی کو پروف آف رجسٹریشن والے بھی غیر قانونی تصور ہوں گے. تو کریک ڈاؤن پاکستان میں ہوگا، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی بڑا مشکل کام ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے جو پاکستان کے پاس ہے کہ آپ 30-35-40 لاکھ لوگوں کو کیا 6-7-8 ماہ میں نکال پائیں گے. ایک مشکل ٹاسک ہے. اس پہ ہم اگزامپل آپ کو دے چکے ہیں ناظرین کہ ایران 11 مہینوں میں 11 لاکھ لوگ بھجوا چکا ہے. ایران نے اپنے بارڈر کو افغانستان کے ساتھ مکمل دیوار کنکریٹ کی بنا دی ہے زیادہ تر حصے پہ. اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 11 لاکھ لوگوں کو 1 سال میں بھیجا اور اس میں 50% جو ہے ہمارے ملک میں واپس آ گئے. تو پاکستان کے تو بارڈر بھی سیف نہیں ہے، پاکستان کو تو فینسنگ بھی برابر نہیں ہے، پاکستان میں دراندازی بڑی آسانی سے ہوتی ہے. پاکستان کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر کا لمبا ہے. تو یہاں پہ آسانی سے پاکستان میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے، پیسے لے دے کے بھی واپس آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ وہ اگر واپس آتے ہیں تو ان کی آسانی سے فیملی یہاں پہ موجود ہوتی ہے، واپس یہاں پہ آسانی سے بس جاتی ہے. ایران نے تو ان کو کیمپوں میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے. تو پاکستانی اس ٹائم پہ پریشان ہیں. آپ ویزا لے کے ہمارے ملک میں آئیں، اپنی تعلیم کریں، اپنا بزنس کریں، اپنے روزگار کریں، اپنا علاج کریں. یہ پاکستان کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب مزید افغان مہاجرین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. نہ ہی ہماری سکت ہے، نہ ہی یہ پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہے، ان کے کاروبار نہیں ہے، ان پہ مشکلات آ رہی ہیں. تو اس لیے پاکستان نے شدت پسندی میں اضافہ ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہے. اس کی کئی ریزنز ہیں. اس میں غیر قانونی افغان مہاجرین جو بیچ میں ملوث پائے گئے ہیں، جو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں، ان میں افغان طالبان جنگجو کو اور شہریوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس بار جو ہے ایک بڑا فیصلہ لیا اور ہر قیمت پہ ان افغان مہاجرین کو پاکستان نکالنا چاہ رہی ہے. ان کے روزگار کاروبار وغیرہ جو ہیں جو پاکستانیوں کے نام پہ ہیں یہ بیچ سکتے ہیں، بیچ لیں، ان سے کوئی نہیں کھا سکتا. انہوں نے یہاں پہ عمریں گزاری ہیں، وہ جانتے ہیں تبھی ان کے نام پہ جائیدادیں لی ہیں. تو اس طرح کے کوئی معاملات نہیں آئیں گے. آپ کے روزگار کا، آپ کے پیسوں کا برابر پاکستانی خیال رکھیں گے. آپ ویزا لے کے دوبارہ آئیں، آپ ہی کی جائیداد ہے. جو بزنس ہے بیچاروں کو مشکلات آ رہی ہے، بزنس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پاکستانیوں کے ساتھ جنہوں نے ایک کاروبار شریک کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تو کاروبار ویسے بھی شریک ہے. واپس ویزے لگا کے آئیں اور اپنے کاروبار میں 1 سال 1.5 سال، اس کے بعد پھر ایک
2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वापस जाए, दोबारा वीज़ा लेके फिर आए। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।